मरहबन। मैं अपने सब स्टूडेंट्स को, सब मेंबर्स को वेलकम करती हूँ आज के सेशन में। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका दिन अच्छा गुजरा आज का? अल्लाह सुब्हान ताला सबको सेहत और आफियत के साथ रखे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी रज़ा के कामों में मसरूफ़ रखे, और जो भी हम करें अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले और उससे राज़ी और खुश हो जाए। आप देखिए कि रोज़ा जो है ना, इट्सेल्फ एक जैसे मसलन बाकी इबादत की निस्बत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए होता है ना इस इबादत में। और फिर ये कि बाकी तो हमारे लिए बाज़ दफ़ा खाना-पीना तो आसान होता है, मसलन उसको कंट्रोल करना, लेकिन ज़बान की हिफ़ाज़त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोज़े की हालत में। तो जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र एहसान है। तो इसलिए ये कि ख़ास तौर पर ना बाकी चीज़ों के साथ-साथ अपनी ज़बान की हिफ़ाज़त, और क्या बात कर रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स है, जेस्चर्स कैसे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इन सब बातों का भी ख़्याल रखें। क्योंकि वैसे इतना कुछ कंट्रोल कर रहे हैं तो इसको भी साथ-साथ सीखें ना, ठीक है? चलिए, चलें दुआ के बाद इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम इंशाअल्लाह ताला दुआ नंबर 9 करेंगे, और दुआओं का सिखाने का अंदाज़ अब आप सबको समझ आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले कुरान और हदीस से एक रिमाइंडर दुआ के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, और अल्लाह के अच्छे-अच्छे नाम हैं, तुम इन नामों के साथ उसको पुकारो। तो इससे क्या पता चलता है कि जब हम दुआ मांगें तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के नामों के साथ दुआ मांगनी चाहिए। जैसे आप देखिए, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दुआएं रब्बना से शुरू होती हैं, रब्बी। उसके अलावा भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के 99 से ज्यादा नाम है। आपको कितने नाम याद है? जल्दी से बताएं, या कुछ टाइप करें नाम जो आपको अल्लाह का याद है। आपको 60 याद है, माशाल्लाह। 99 अल्हम्दुलिल्लाह। या कहार, या हफीज, माशाल्लाह। सारे याद है आपको। अल खालिक, अल मुस्तान, या वहाब, अर रहमान, या हय्यू, या कय्यूम, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, एक्सीलेंट। बस अब आपने क्या करना है कि जब भी दुआ मांगे ना, तो जितने भी नाम आपको याद हैं उनको दुआ से पहले ऐड कर लें। और इसी तरह आप देखिए कि ऐसा भी किया जा सकता है कि आप लोग मसलन कोई ख़ास किस्म की बात है जो आपको चाहिए, जैसे मसलन अगर आपको लगता है कि रिज़्क़ में बड़ी तंगी है, तो आप अल्लाह ताला की सिफ़त रज़्ज़ाक़ से दुआ मांग सकते हैं, या रज़्ज़ाक़ मेरा रिज़्क़ कुशादा कर दे। इसी तरह अगर बीमार हैं तो फिर या शाफ़ी कह के आप दुआ मांग सकते हैं। फिर इसी तरह अगर आपको किसी काम में बहुत रुकावट आ रही है, समझ नहीं आ रही, तो आप कह सकते हैं या फ़त्ताह, या अलीम, कि ए खोलने वाले, यानी सारी मामलात को, और फिर ये सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले। फिर इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा और कंफ्यूज है थोड़े, तो या खबीर, या लतीफ़, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की बड़ी प्यारी सिफ़ात हैं कि अल्लाह ताला को हर बात की खबर है, अल्लाह ताला बारीक बीन है। जैसे एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा कि वो ना ये दुआ मांगती हैं, या लतीफ़ या खबीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, कि ए बारीक बीन और ए खबर रखने वाले, मैं हर उस नेमत की मोहताज हूँ, हर उस खैर की मोहताज हूँ जो आपने नाज़िल की। मूसा अलैहि सलाम की जो दुआ है ना, बिल्कुल। तो इंशाअल्लाह इससे आप देखें कि एक तो हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मज़बूत होगा जब हम अल्लाह के नामों से दुआ मांगते हैं, और इसी तरह ये तौहीद की एक किस्म भी है। यानी तौहीद की 3 अक़साम है ना, तो एक किस्म तौहीद अस्मा व सिफ़ात है। तो जितना ज़्यादा इंसान अल्लाह ताला के नामों से उसको पुकारता है, उसके अंदर अल्लाह ताला के साथ
تعلق میں مضبوطی آتی ہے، اور ساتھ الحمدللہ توحید بھی ہمارے اندر اسٹرانگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک بہت پیاری حدیث ہے تسبیحات کے بارے میں۔ الحمدللہ ہم لوگ دعاؤں کے بارے میں بہت چیزیں سیکھ چکے ہیں، تو آج میں نے سوچا تسبیح کے بارے میں بھی کہ ہمیں اپنی دن میں تسبیحات کی کثرت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو کچھ باتیں اس حدیث سے پتہ چل رہی ہیں وہ کیا ہے؟ چھوٹا سا ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، آتا ہے آپ کو سب کو؟ بس اب آپ نے اس کو اور زیادہ اہتمام سے پڑھنا ہے۔ 100 ٹائمز صبح اور 100 ٹائمز شام کو پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ جب آپ کو ڈر لگے، آپ کو انگزائٹی ہو، یا آپ مثلا کہیں صدقہ دینا چاہتے ہیں، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، اور آپ کہتے پتہ نہیں دوں یا نہ دوں، ایک بخل آتا ہے نا دل میں، تو آپ نے اس ذکر کو کرنا ہے، اور پھر آپ دیکھنا یہ انگزائٹی میں بہت ہیلپ فل ہے۔ جب آپ بہت زیادہ اینکشیس ہو نا، اور پھر آپ دیکھیں اسی طرح جیسے آپ نے ٹریول کرنا، آپ کو بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں میں جہاز میں سو گئی تو مجھے کرونا نہ ہو جائے، کہیں سو کے اٹھوں تو ایسے جو خوف ہوتے ہیں نا دل میں، عجیب سے وہم، تو یہ سارے وہموں کا علاج ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں انسان آ جائے تو پھر کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ صدقے کا ثواب ہمیں ملتا ہے، اللہ کے راستے میں سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو یہ ذکر، ٹھیک ہے؟ اچھا، آج کی دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ نظر بد کا لگنا برحق ہے؟ آپ سب کو اس کا پتہ ہے، اس کے بارے میں یقین ہے الحمد، کوئی کنفیوژن تو نہیں کسی کو کہ پتہ نہیں نظر ہوتی بھی ہے کہ نہیں؟ اور الحمدللہ سب کو یہ ہے، کلیئر ہے یہ بات، ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ اب دیکھیں کہ نظر کے بارے میں فیو پوائنٹس، اور پھر انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بری نظر سے کیسے محفوظ رکھیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں اس بات کو یاد رکھیں کہ نظر کا لگ جانا ہماری تقدیر میں شامل ہے، یعنی اگر ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو نظر لگے گی اور اس کو یہ بیماری ہو جائے گی، یا اس پر یہ پریشانی آئے گی یا مشکل آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہونا پہلے سے لکھ دیا، تو لہٰذا اس میں کسی کو بلیم کرنا یا یہ کہنا اچھا وہ آیا تو اس نے یہ کر دیا، تو وہ آیا تو اس نے وہ کر دیا، اب دیکھیں یہ ہمارے اندر نا بہت ایک کامن چیز ہے، اور ہم فوراً دوسروں پہ الزام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک جو ایمان والا ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کرتا۔ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے ہمیں خوشیاں ملتی ہیں، کامیابیاں ملتی ہیں، چاہے ہم پرسکون ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم خوبصورت ہیں، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اگر ہم پہ کوئی مشکل آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا کہ ہم کتنے زیادہ اپنے ایمان میں پختہ ہیں اور اس رب کے کتنے قریب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تو نظر بڑھ جاتی، اور جب تم سے غسل کرنے کو کہا جائے تو غسل کرو۔ تو اس حدیث سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ نظر لگ جاتی ہے اور یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو نظر لگ گئی، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پانی دیا جاتا ہے اس شخص کو اپنا کہ وہ اس سے وضو کر لے تو اس سے نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے اچھا تمہیں لگتا ہے میں اتنی بری ہوں کہ میری نظر لگ گئی ہوگی، تمہارے خیال میں میرے اندر اتنا حسد ہے۔ نہیں، اب آپ دیکھیں ہو بھی سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بہت برا انسان ہوتا ہے اور کوئی بڑی اس کے اندر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے تو اسی کی نظر لگتی ہے۔ ایک واقعہ جو ہمیں صحابہ کرام کا ملتا ہے اس میں یہ کہ ایک صحابی جو تھے وہ سوئمنگ کر رہے تھے، تو جب دوسرے صحابی نے دیکھا ان کو تو انہوں نے مثلا وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے اس کو میری نظر لگی، یعنی انہوں نے دیکھا ان کی خوبصورتی کو، ان کی بیوٹی کو،
تب آپ دیکھیں کہ وہ تو بالکل ان سے نہ جیلس تھے نہ کچھ اور، لیکن بس اس وقت انہوں نے اللہ مبارک یا بارک اللہ نہیں کہا تو ان کو نظر لگ گئی۔ تو اس لیے ایسے نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بہت ایول ہوتے ہیں تبھی ہم دوسروں کو نظر لگاتے ہیں، نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہیں کہ ہر ایک پہ مختلف ہوتے ہیں اور اس کا کوئی قاعدہ بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلاً آپ کچھ سمٹمز پڑھ لیں آن لائن اور آپ کہیں اچھا مجھے نا بار بار واش روم میں جا رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے مجھے نظر لگ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شوگر زیادہ ہو گئی ہو، یہ بھی چیک کر لیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کو بہت جیسے ہیڈک ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں ہاں یہ ہیڈکس ہونا بھی نظر لگنا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کا بی پی ہائی ہو یا لو ہو گیا ہو۔ تو وہم نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی یہ کہ آن لائن مختلف چیزیں پڑھ کے ہر ایک چیز کو اپنے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب لوگوں پر ایک جیسے سمٹمز اس کے ہوتے ہیں، ہر ایک پہ مختلف اثرات ہو رہے۔ آپ دیکھیں کہ کس پر بری نظر کا اثر زیادہ ہوتا ہے، وہ جو کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے حفاظت کی دعائیں پڑھنے میں تھوڑی غفلت کی ہو یا مثلا اس نے چیزوں کو کیجول لیا ہو، اور پھر اگر ساری چیزیں آپ نے کی، دعائیں بھی آپ نے مانگی، سارا اہتمام بھی کیا، پھر بھی نظر لگ گئی، تو وہ پھر تقدیر کا حصہ ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بھی جو بیماری اور تکلیف ہماری زندگی میں ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نظر کا جو ایک اثر ہوتا ہے اس کو آپ اپنے اوپر کیسے ڈائیگنوز کریں گے کہ مجھے نظر ہو سکتا ہے لگ گئی، کہ آپ جو عبادات اور کام معمولات میں کر رہے ہیں وہ نہ کر پائیں یا آپ کو وہ مشکل لگے۔ جیسے مثلاً آپ قرآن حفظ کر رہے تھے اور ہر روز نہ آپ آرام سے ایک جز ریوائز کر لیتے تھے، پھر آپ نے کسی کو بتا دی، اس نے کہا اچھا واو، ایک جز تم پورا میمورائز کر لیا تم نے، ایک جز تم ریوائز کرتی ہو۔ یا مثلاً یہ کہ آپ کے گھر کوئی آئے اور پھر آپ کھانا پکا رہے ہیں اور آپ جلدی، آپ مثلاً کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ بہت جلدی جلدی کام کرتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے کہ واہ بھائی واہ، آپ نے تو آدھے گھنٹے میں پورا ٹیبل سجا کے رکھ دیا، کیا بات ہے آپ کی۔ اب آپ دیکھیں اس میں کیا کمی ہوئی، اب لوگ تو آپ کی تعریف کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اللہ مبارک یا بارک اللہ نہیں کہا نا۔ تو اب کیا ہوگا کہ نیکسٹ ڈے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اور آپ سے قرآن ریوائز ہی نہیں ہو رہا اور آپ جو ہیں وہ آدھے گھنٹے میں جو کام کر رہے تھے آپ کا ٹیمپو ہی نہیں بن رہا کام کرنے کا، اور آپ کو عجیب سی ایک جیسے سستی ہو رہی ہے یا آپ کو ایک جیسے مثلا عجیب ایگزائٹی سی ہو رہی ہے اس کام کو جو آپ ایوری ڈے اتنے آرام سے کر لیتے ہیں، تو ایسا جب آپ اپنی روٹین میں تھوڑی سی تبدیلی دیکھیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر آپ کو لگے، اور اسپیشلی اگر ایسا کچھ ہوا ہو، مثلا آپ نے بہت اچھے کپڑے پہنے اور پھر کسی نے کہا کہ کہاں سے لیے، اتنا پیارا ڈریس ہے اور زبردست، واہ جی واہ کیا بات ہے، اس طرح کی باتیں، یا واہ اور یہ وہ کر کے، اور پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا۔ ماشاءاللہ کہنے سے نا نظر بد کا علاج نہیں ہوتا، نظر بد کا علاج ہوتا ہے اللہ مبارک یا بارک اللہ کہنے سے، کہ اللہ اس میں برکت دے۔ ماشاءاللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ جو اللہ نے چاہا۔ تو اس سے آپ نے اس کی بری نظر کا علاج تو نہیں کیا نا، لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ بارک اللہ، اللہ برکت دے، یا اللہ مبارک، اللہ تعالیٰ بابرکت بنائے، تو یہ نظر بد کا علاج ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ خود کو اور اپنے گھر والوں کو نظر بد سے بچانا چاہتے ہیں، محفوظ رکھنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، الحمدللہ ہم سب چاہتے ہیں۔ اس میں جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ جب بھی آپ ایسا کچھ فیل کریں تو آپ نے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نظر لگانے والے سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جن، شیطان، جادوگر، ہر ایک سے بڑا ہے۔ یہ ہمیں ہمیشہ ایک توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بعض دفعہ کوئی سیریس سمٹمز بھی ہو سکتے ہیں نا نظر کے، تو انسان کا نا ایمان فوراً ڈاماڈول ہونا شروع ہو جاتا ہے
اور اس کو لگتا ہے کہ اب میں کس کے پاس جاؤں جو اس کا علاج کرے، تو آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر بات کا علاج اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ میں ہمیشہ ایک بات سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا علاج سورہ فلق اور سورہ ناس سے کیا تھا، تو ہم پہ کیوں نہیں یہ صورتیں اثر کرتی؟ یعنی ان پر جادو ہوا تھا اور انہوں نے جادو کا علاج کیا کیا تھا؟ سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے تھے اور جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ ساری بات جو وہ یقین کی ہے۔ اگر مجھے یقین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں شفا رکھی ہے تو مجھے شفا ملے گی، لیکن ہم بے یقینی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جب تک کوئی وہ ڈرانا سا بابا آ کے نہیں پڑھے گا تو شاید وہ جن نہیں نکلے گا۔ تو ان چیزوں میں نہ پلیز پڑھیں آپ لوگ۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اور اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے، کسی انسان کے نہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، یعنی نظر لگنا بھی تقدیر کا حصہ ہے، کچھ ایسے اثرات ہونا بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ اس آیت کو یاد رکھنا ہے، کُلٍّ یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرا یہ کہ شرکیہ اور غیر شرعی علاج سے خود کو اور اپنی آخرت کو بچائیں۔ ایسی کسی چیز میں آپ نے انوالو نہیں ہونا جو غیر شرعی ہے، یا وہ مثلا لوگ کہتے اچھا میں نے یہ کیا تھا، میں نے مرچیں جلائی تھی تو نظر ختم ہو گئی، اور میں نے پتہ نہیں دھاگا باندھا تھا تو نظر ختم ہو گئی، میں نے کالا بکرا جو ہے وہ اس پہ ہاتھ رکھا تھا تو نظر چلی گئی۔ آپ دیکھیں کہ کالا سفید کوئی بھی بکرا ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور کس نے بتایا آپ کو؟ اور پھر یہ کہ میں نے وہ جانور کا خون بہایا تو نظر چلی گئی۔ آپ دیکھیں ان باتوں کی قرآن اور سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسے موقع پہ ہم ویک ہوتے ہیں تو شیطان کے حملے بہت ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، اپنی آخرت بچائیں، اور اللہ پہ توکل بھروسہ کریں۔ اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کا حل ہے اور شفا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ 5 نمازوں کی پابندی کریں، اپنی زکوٰۃ پابندی سے ادا کریں، اللہ کے سب احکامات کی پیروی کریں۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ کبھی بھی یہ کبھی ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، کچھ ایسے مسئلے ختم ہی نہیں ہو رہے، تو فوراً اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ رب جس سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کیا اس کے احکامات کو ہم فالو کر رہے ہیں اپنی زندگی میں؟ کیا اللہ کی باتیں مانتے ہیں کہ ہم پھر اس سے دعا مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم دعائیں قبول نہیں ہو رہی میری؟ تو نمازوں کی پابندی، اللہ کے احکامات یعنی فرائض کی پابندی ضروری ہے، تبھی ہماری دعائیں بھی ان میں بھی اثر ہوگا اور ہم بری چیزوں سے بھی محفوظ انشاءاللہ رہیں گے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اپنے رزق کا بھی جائزہ لیں، کیونکہ یہ بھی بعض دفعہ رکاوٹ بنتا ہے ہمارے اوپر برے اثرات کا۔ اگر اس میں کچھ حرام ہے جیسے سود ہے یا حرام چیزوں کا کاروبار ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ بعض دفعہ گھروں میں بے برکتی اور گھروں میں جو مسائل ہیں اس کی وجہ حرام رزق بھی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ طہارت کا خاص اہتمام کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ صفائی اگر ہوگی نا انشاءاللہ، اگر آپ خود صاف ستھرے رہتے ہیں، گھر کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں، تو جنات و شیاطین نہیں آئیں گے وہاں، کیونکہ جنات و شیاطین کو گندی بدبودار جگہیں اور بدبودار انسان پسند ہیں۔ اگر آپ نہاتے نہیں، ناخن نہیں کاٹتے، اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، تو آپ کو شیطانی حملے زیادہ ہوں گے۔ تو لہٰذا اپنی صفائی کا اہتمام کریں، نہائیں، باوضو رہا کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، گھر کو بھی صاف رکھیں، یعنی آپ کا گھر ایسا نہ ہو کہ ٹورنیڈو آیا ہوا ہے جیسے چیزوں کا، وہاں پہ ایک آرگنائز اور صاف ستھرا گھر ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صبح شام کی دعاؤں کی پابندی کریں، صبح جیسے فجر کے بعد دعائیں مانگیں جو صبح کی دعائیں ہیں، اور پھر عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں شام کی دعائیں مانگیں، اور صدقہ کرنے کی پابندی کریں، کیونکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ مثلا اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ شیطان کے جبڑے توڑتا ہے،
اور ویسے بھی مصیبتوں پریشانیوں سے ہمیں دور رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح جب آپ کو ایسے کوئی بھی سمٹمز فیل ہونا شروع ہو جائیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ مثلا آپ بہت زیادہ نفل پڑھتے تھے، یا آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، یا آپ قرآن کی تلاوت بہت کرتے تھے، اور اب وہ نہیں کر پا رہے آپ ویسے نارمل جو آپ کی روٹین تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نظر لگ گئی ہے۔ تو لہٰذا اب آپ کیا کریں؟ نظر اور تکلیف کی دعائیں مانگیں، اور انشاءاللہ ہاں ایک اور پوائنٹ کہ جب آپ دوسرے میں کوئی اچھی چیز دیکھیں تو آپ نے یہ دعائیں دینی ہے دوسروں کو، بارک اللہ لک اور اللہم بارک، ٹھیک ہے؟ تو بے شک اس کی پکچر لے لیں یا ہاتھ سے لکھ لیں، بعد میں ریکارڈنگ میں سن کے آپ اس کو لکھ لیں، انشاءاللہ آپ سے کسی کو نظر نہیں لگے گی۔ اور دوسروں کو بھی یہ سکھائیں کہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، دیکھیں اس طرح سے کہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے، بارک اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، اللہ مبارک، ماشاءاللہ میرے بیٹے نے جز 30 حفظ کر لیا، اللہ مبارک، ماشاءاللہ میری بیٹی کے اتنے اچھے مارکس آئے ہیں، بارک اللہ لک، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ یاد ہوگی سب کو اللہ مبارک اور بارک اللہ۔ انشاءاللہ یہ نظر بد کا علاج ہے، آپ نے بھی کہنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کو سکھائیں، کیونکہ صرف ماشاءاللہ کہنے سے نظر بد کا علاج نہیں ہوگا۔ تو آج کی دعا جو ہے وہ شیطان، موذی جانور اور نظر بد سے حفاظت کی دعا ہے، اس کو سیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامۃ ومن کل عین لامہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامۃ ومن کل عین لامہ، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ اس دعا کو مانگنے میں کیا چیز ریکوائرڈ ہے؟ ہم سب سے ایک چیز چاہیے بس، اور وہ ہے یقین، ٹھیک ہے؟ پورے یقین کے ساتھ آپ مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شیطان سے، جن سے، زہریلے جانور جو ڈس لیتے یا کاٹ لیتے، اور کسی بھی بری نظر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ اچھا اس کو آپ بہت یقین سے پڑھ رہے ہیں، اخلاص سے پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی نظر لگ گئی نا اگر، تو پھر وہ اتنی سویر نہیں ہوتی، پھر آپ جلدی سے اوور کم کر جاتے ہیں اس پہ، کیونکہ جیسے ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگر ویکسین لگوائی بھی ہو تو آپ پہ سمٹمز کم نظر آتے، تو بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کہ ہم نے ایک شیلڈ اپنے اوپر لگا لی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے، تو وہ اثر ہوگا جیسے نزلہ زکام جیسا، لیکن بہت سویر نہیں ہوگا۔ I seek refuge in complete, perfect words of Allah from every shaitan and poisonous pest and every evil, harmful and envious eye جو ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، اور یہ پوری روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے مانگا کرتے تھے، اور وہ یہی والی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے ہر شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول جعفر کی اولاد کو نظر بہت جلدی لگتی ہے، جیسے ہوتا ہے نا کچھ بچے بڑے پیارے بڑے کیوٹ سے ہوتے تو ان کو فوراً نظر لگ جاتی ہے، یعنی بیمار ہوتے یا ایسے، آپ کو پتہ ہے بعض پوری رات بچے سوتے نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ان کو کیا ہوا ہے، تو وہ بھی بچے بہت پیارے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ تو کیا میں ان پر کسی سے دم کروا لوں، یعنی ان پہ دعائیں نظر بد کی پڑھا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہوتی تو نظر بد ہوتی، ٹھیک ہے؟
بالکل. تو چلیں اس کو ورڈ بائی ورڈ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں بکلمات اللہ اللہ کے کلمات سے، یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں. آپ دیکھیں یہ تھوڑی سی نا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ شدت ہے دعا میں کہ یا اللہ آپ کے نام سے اور آپ کے سارے کلمات کے ذریعے میں پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے تھوڑی سی نا انسان کی انٹینسٹی ظاہر ہو رہی ہے کہ یا اللہ آپ ہی ایک کامل حفاظت دینے والے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہر چیز کی قدرت ہے، طاقت ہے. التامتی تمام مکمل، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام مکمل کلمات کے ساتھ. من کل شیطان ہر شیطان سے، وہامت ہر زہریلے جانور سے، ومن کل عین لامہ ہر نقصان پہنچانے والی بری نظر سے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہر نقصان دینے والی نظر بد سے بچنے کی دعا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اعوذ آپ کہیں گے جب آپ نے اپنے لیے مانگنی ہے دعا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے کوئی میل ہے، جیسے مثلا چھوٹا بچہ ہے یا ہسبینڈ ہے یا ابو ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھی میل ممبر ہے، تو آپ کہیں گے اوئیزو کا، ٹھیک ہے، اور پوری پھر ایسے ہی مانگیں گے دعا. پھر اگر لڑکی ہے، فیمیل ہے، تو آپ کہیں گے اوئیزو کی. اور اگر بہت سارے لوگ ہیں، یعنی سارے بچے جا رہے ہیں گھر سے باہر کے تیار ہو کے پکنک وغیرہ پہ، تو آپ کہتے ہیں چلو سب پہ ایک ہی دفعہ پڑھ دوں دعا، تو آپ کہیں گے اوئیزو کو، ٹھیک ہے. اچھا اب مثلا فرض کریں میں ایک سیگے کے ساتھ اس کو اپنے لیے آؤزو پڑھیں گے، سیلف ہے نا یہ، آؤزو اپنے اوپر پڑھیں گے. اچھا اب دیکھیں جیسے مثلا مجھے اپنے بیٹے پہ دم کرنا ہے تو میں کیسے اس کو پڑھوں گی؟ اعوذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ. ٹھیک ہے، تو یہ دعا تو آپ کے اپنے لیے اعوذ، لیکن جب آپ دوسرے پہ پڑھیں گے تو اعوذ کی جگہ آپ نے پھر ان تینوں میں سے جو بھی نیڈڈ ہے وہ پڑھ لیں. تو چلیے اب اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے تاکہ ہم اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کر سکیں، اور پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ اس طرح یاد کرنے میں نا. چلیے بسم اللہ. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. چلیے الحمدللہ آج کی ہماری دعا مکمل ہو گئی. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم نے ابھی تک جتنی دعائیں سیکھے ہیں، دعا نمبر 1 to 8، وہ ساری ہم سنیں گے ریسائٹیشن کے ساتھ، اور آپ لوگ ساتھ ساتھ پھر ان کو ریسائٹ کرتے جائیے. اور اگر آپ کی افطار وغیرہ کا ٹائم ہے تو آپ اپنے پاس رکھ لیں ڈیوائس، اور ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو سنتے جائیں اور دہراتے جائیں. ٹھیک ہے، چلیے ان دعاؤں کو سنتے ہیں انشاءاللہ. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أعوذ بكلمات الله التامة
من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوضني منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوضني منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوضني منها. اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. أذهب الباس رب الناس أنت الطبيب وأنت الشافي. أذهب الباس رب الناس أنت الطبيب وأنت الشافي. أذهب الباس رب الناس أنت الطبيب وأنت الشافي. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملته نفسي. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملته نفسي. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملته نفسي.
آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی نئی دعا کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویاکم آمین.